अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में, सुहानी घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं और रोज़ मैं याद दहानी के तौर पर अर्ज़ भी करता हूँ कि प्रोग्राम सदाए कुरान इसकी इब्तिदा बिल्कुल आगाज़ कुरान से हुई थी, अलहम्द से हुई थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने कोई आयत मिस नहीं की, कोई लफ्ज़ मिस नहीं किया, कोई हर्फ तक मिस नहीं किया, और पूरी तरतीब और तसलसल से हम सदाए कुरान दे रहे हैं। और आज हमारी मंजिल है नाज़रीन किराम कुरान करीम का तीसरा पारा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 267 से लेकर 269 तक के मज़ामीन आज हमारा मौज़ू है। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, उन पाकीज़ा अम्वाल में से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो जो तुमने कमाए हैं और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाले हैं, और याद रखना अल्लाह की राह में रद्दी चीज़ें छांट छांट कर मत देना। ज़रा सोचो, अगर वही रद्दी चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम उनको हरगिज़ कबूल नहीं करोगे, सिवाय इसके कि अपनी बेतौकीरी को नज़रअंदाज कर दो। आगाह रहो, अल्लाह बेनियाज़ है और सिफ़ाते हमीदा का मालिक है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपने फ़ज़ल और बख्शिश की उम्मीद लगाता है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला है और इल्म वाला है। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत अता हो गई उसे ऐसे ही है जैसे खैर कसीर मिल गई। इन हक़ाइक़ से सिर्फ़ वही सबक हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत अहम सदाए कुरान है आज हमारे लिए। नाज़रीन किराम, वो ये है कि एक तो तलकीन है कुरान करीम में बार बार मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शान नुज़ूल के, मुख्तलिफ़ फ़िक्री एतबार से और अमली एतबार से कि मेरे रास्ते में ख़र्च किया जाए, ये उसकी तलकीन है। मेरे रास्ते में ख़र्च करना यानी कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की ज़ुबान के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुक्म है कि उसके रास्ते में ख़र्च किया जाए। किन पर? उसकी मखलूक पर। पिछले कुछ प्रोग्रामों से नाज़रीन किराम इसी मज़मून का तसलसल चल रहा है कि उसकी मखलूक में से जो लोग तंग दस्त हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो बेवाएँ हैं, जो किसी के सामने या तो हाथ नहीं फैलाते, उनके गेस्चर्स बतला देते हैं कि वो तुम्हारी मदद के तालिब हैं, या वो मांग ही पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ़ हवालों से नाज़रीन किराम इस पैराए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलामुल्लाह में हमें तलकीन कर रहा है कि देना, फिर देकर उनको जतलाना ना, उनको अज़ियत ना देना, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करना, ये पिछले प्रोग्राम का हमारा मौजू था। और आज नाज़रीन किराम ये है कि देते वक्त याद रखना, ऐसी चीज़ उनको देना मेरी राह में, मेरी मखलूक में, जो मुस्तहिक हैं, जो तुम्हारे सामने हाथ फैला देते हैं, या जिनके चेहरे तुम्हें बतला देते हैं कि तुम्हारी मदद के तालिब हैं, उनको वही चीज़ देना जो तुम खुद पसंद करते हो। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक भी है कि दूसरे के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। और कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन किराम यहाँ इरशाद फरमाया है कि मेरे रास्ते में, मेरे बंदों में कोई ऐसी चीज़ ना देना उनको कि जो तुम्हारी नज़र में रद्दी हो चुकी हो। ढूंढ ढूंढ के, छांट छांट के
میرے راستے میں ردی چیزوں کو نہ دینا۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اللہ کے اس پیغام کو سن کر اپنے اوپر غور کریں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی سائل کو دینے کے لیے دل مائل با کرم ہو ہی جائے تو ہم کون سی چیزیں دیتے ہیں؟ ذرا خود اپنے آپ سے پوچھیں نا آپ۔ جو ردی ہوں، کپڑے دیں گے تو پھٹے پرانے، کھانے کے لیے دیں گے خود اچھا کھائیں گے، اور جو بچا کھچا ہوگا وہ ہم سائل کو دے دیں گے، کسی فقیر کو دے دیں گے، کسی مانگنے والے کو دے دیں گے۔ اور دیں گے بھی کیسے؟ خود تو بڑے شان و شوکت سے، احترام کے ساتھ ٹیبل پہ رکھ کے ہم کھاتے ہیں، اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں گے، روٹی کے اوپر دال رکھ کے ہم اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ کتنا اللہ ناراض ہوتا ہوگا کہ یہ میرے بندوں کی توقیر ہے، جو تم تو ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی یہ تم توقیر کرتے ہو۔ یہ بے توقیری ہے ان کی۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح سے اگر ایک باپ کے گھر میں 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹے ظاہری جسمانی جوارح کے اعتبار سے صحیح و سالم ہیں، خوبصورت ہیں، تو باپ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، ایک بیٹے کو بزنس مین بناؤں گا، اور اگر چوتھا بیٹا خدا نخواستہ پیدائشی طور پر یا پیدا ہونے کے بعد وہ کسی وجہ سے اپاہج ہو جائے، اس کی ٹانگ میں تکلیف ہو جائے، لنگڑا کر چلتا ہو، یا پیدائشی طور پر وہ اندھا ہو، بصارت سے محروم ہو، یا کوئی اور جسمانی نقص ہو، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں ڈال کر حفظ کروائیں گے۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے صحیح و سالم بیٹوں کے لیے تو ہم نے فیصلے کیے کہ ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے، اور جو کسی ظاہری نقص کے اعتبار سے اس کا حامل ہے، بصارت کے اعتبار سے یا اور کسی نقص ہے کے اعتبار سے جسمانی طور پر، تو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو قرآن حفظ کروائیں گے۔ کیا یہ بے توقیری نہیں ہے؟ کیا قرآن اندھوں کے لیے ہے؟ یہ تو صاحب بصارت لوگوں کے لیے بصیرت کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو جتنی ضرورت آنکھوں والوں کو ہے اس قرآن کی، جو آنکھوں سے محروم ہے اس کو تو اللہ بصیرت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جو آنکھوں والے ہم ہیں، ہمارے پاس بصارت تو ہوتی ہے، ہم بصیرت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کو تو زیادہ ناظرین کرام ضرورت ہے کہ قرآن کے اس کلام اللہ سے ہم بصیرت ڈھونڈیں۔ ہمیں لفظ نظر آتے ہیں، ان کے معانی نظر نہیں آتے۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں مزید ہمارے لیے کیا اسباق ہیں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے؟ کیا قرآن سزا دیتا ہے؟ اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن کے ماشاءاللہ مستقل مہمان ہیں میرے دونوں جانب۔ دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے نوجوان اسکالر ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور اردو سائنس بورڈ میں ماشاءاللہ کئی سال تک آپ تحقیق کا کام کرتے رہے۔ آپ کی عربی اور اسلامی علوم میں، ماخذ میں گہری دسترس ہے۔ جناب حافظ محمد عدنان بشیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، اس عہدے کے علاوہ، اس ذمہ داری کے علاوہ آپ عالم دین بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ حافظ القرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو سیاسی امور پر، معاشی امور پر، معاشرتی امور پر، جن کا تعلق انسانوں کی ذات سے ہے، جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہے، ماشاءاللہ ان پہ گہری نظر ہے۔ جناب محمد علی یزدانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عرصے بعد آئے ہیں آپ پروگرام صدائے قرآن میں، یہ گلہ ہے آپ سے۔ سر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ، اب حاضری ہوتی رہے گی۔ جیتی رہیں۔ جناب حافظ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر۔
مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بڑی اہم آج اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے کہ میرے راستے میں اگر دینے کے لیے دل مائل بکرم ہو ہی جائے تو ردی چیزیں چھانٹ کر نہ دینا۔ اور پھر اللہ نے نفسیاتی اعتبار سے ہماری فطرت کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا وہ چیز جو تم مجھے دیتے ہو، میرے نام پر میری مخلوق کو دیتے ہو، اگر وہی چیز تمہیں دی جائے لوگے؟ تو ساتھ ہی کہا تمہیں پسند نہیں آئے گا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ تم نظر انداز کر دو، کراہت کے ساتھ نظر انداز کر دو، اپنی توقیر کو بس سے پش ڈال کر لے لو، لیکن کراہت کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا شان نزول ہے اس سبق کا، اور اللہ کیا تلقین کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ اس صدائے قرآن کو آپ کے ذریعے گھر گھر تک پہنچا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ اس میں مزید برکت اور آپ کو مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سر جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا، اپنے مقدمے میں آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا جب سے حضرت انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کلیہ دستور اور سنت رہی ہے کہ تمام انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ بنیادی تعلیمات دیتے ہیں، وہاں انسانوں کے حقوق اسی طرح سمجھائے جاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو سکھاتے ہیں، ان کی تربیت میں ان کو بولنے کے انداز سکھاتے ہیں، ان کو چلنے کے انداز سکھاتے ہیں، اور تعلیمات کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو ازبر کرواتے ہیں۔ جی، شریعت محمدیہ کا یہ سلسلہ جو انفاق فی سبیل اللہ قرآن کا اہم ترین موضوع ہے، جی جی، یہ تمام انبیاء کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی وضاحت کے ساتھ اور اسی طرح کی دلالت کے ساتھ بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس بہت سارے انبیاء کے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے انسانوں کے بنیادی حقوق اجاگر ہوتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے تھے جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، ان کی بنیادی تعلیمات کیا تھیں؟ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنیادی تعلیمات میں ایک تو وہ تمثیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے، تو بنیادی تعلیمات میں ایک بات یہ تھی کہ صحیفہ ابراہیم کا ٹکڑا ہے کہ انسان، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرتا رہے، صحیح، میں نے تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ مجھ تک مظلوم کی بد دعا نہ پہنچنے دے، اللہ، اور مجھ تک جب مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے پھر میں اس کو لوٹاتا نہیں ہوں۔ مساوات کا، انسانی حقوق کے سلسلے کو اجاگر کیجیے، انسانوں کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب نہ ہوں، اور بنیادی حقوق میں روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنے معاملات میں دھیان رکھنا، جی، کوئی اللہ کے پاس تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح یہ تسلسل ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ملتا ہے۔ صحیح، تورات میں کتاب استثناء میں یہ عبارت موجود ہے کہ تم میں غربا بھی ہیں، لہٰذا ان غربا کا خیال رکھنا، اپنے دل کو سخت نہ کرنا ان لوگوں کے لیے، اپنی مٹھی کو کس نہ دینا، یہ استثناء کی عبارت جی، ہے، اپنی مٹھی کو کس نہ دینا بلکہ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا، اور جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہوں گی اس حوالے سے ان کی داد رسی بھی کرنا اور انہیں قرض بھی دینا۔ بالکل ٹھیک۔ میں آپ کی اجازت سے ذرا یزدانی صاحب کو بھی شریک گفتگو کر رہا ہوں۔ یزدانی صاحب، جو میں نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں یقین کریں دل دکھا میرا یہ بات کرتے ہوئے بھی، لیکن یہ ہماری سوچ کا محور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ کیا آپ بھی حافظ القرآن ہیں؟ آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کر علماء اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، جہاں حفظ بھی ہوتا ہے، جہاں کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ماشاءاللہ مدرسے میں بھی اس کی تعلیم سے بھی آپ آراستہ ہیں،
اور یونیورسٹی کی تعلیم سے بھی آپ آراستہ ہیں. کیا ایسے ہی نہیں ہوتا کہ جو باپ کا بیٹا اپاہج ہے، اس میں کوئی جسمانی نقص ہے، آنکھوں کی بصارت سے اگر محروم ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کو حفظ کرائیں گے؟ ہم نے قرآن ان کے لیے کیوں مختص کر دیا ہے؟ کیا ایک جو حاکمیت کے منصب پر بیٹھا ہے، کیا اس کو قرآن کی سمجھنے کی، قرآن کی تفہیم کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس نے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ ہماری کتاب فیصلوں کا بنیادی ماخذ ہے. ہماری سوچ ایسے کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تیسرے پارے پہ پہنچ گئے. صدائے قرآن جو پروگرام ہے پوری دنیا میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو جیسا کہ آج ابھی قرآن مجید کی ہم نے تلاوت سنی، شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب نے فرمائی، تو آپ کا موضوع بھی یہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ کچھ جو کلمات ہیں، کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مثال ایسے ہے، ان کی مال کی مثال ایسے ہے، ایک دانے جیسی ہے. جی جی. کہ جیسے اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اب اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس نے 1 روپیہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 700 روپے خرچ کیے. ٹھیک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو جو لوگ صبح و شام دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنا دی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن رات، اعلانیہ اور خفیہ طور پر، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ اپنے پاس رکھا ہے، اور ان لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. بالکل ٹھیک. تو لیکن جیلانی صاحب، جو میرا سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیوں بن گیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں یہ تلقین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میرے راستے میں ردی چیزیں چھانٹ کر نہ دینا؟ اس کے پیچھے انسان کی کون سی نفسیات کار فرما ہوتی ہے، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، کہ اللہ رب العزت کو الگ سے یہ نصیحت کرنی پڑی، یہ تلقین کرنی پڑی؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. حافظ عدنان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم کلام کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور بڑا اہم ایشو ہے یہ آج ہماری نفسیات کا. خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات چھانٹ کر، پھٹے پرانے کپڑے نکال کر اور بچی ہوئی روٹی کھانا نکال کر ہم سائل کو دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ اس پہ ہم اپنے آج کے مہمانوں سے استفادہ کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ناظرین کرام ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 269 تک. جی یزدانی صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے انفاق فی سبیل اللہ، اس کے آغاز، اس کی ماہیت
اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر۔ جی میں نے ابھی یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جی تو اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ اپنا محبوب مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتا۔ صحیح۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کا آغاز۔ جی آغاز ہو رہا ہے، وما تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو متقین کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رزق دیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بخیل نہیں، بخل سے کام نہیں لیتے بلکہ صحیح لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 نشانیاں ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، پھر نماز قائم وَيُقِيمُونَ کرتے ہیں۔ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر وَمِمَّا ہمارے رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حفظ صاحب، میرا سوال ابھی وہی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے آغاز سے لے کر، جیسے یزدانی صاحب نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ آگے متقین کی 6 صفات بیان کی، 5 نہیں 6 ہیں۔ ان 6 میں سے سب سے پہلے ایمان، اللہ کو بن دیکھے، اور پھر دوسری نماز، اور تیسری صفت کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے انفاق کا، اور پھر آگے یہ ہمارے پچھلے 4-5 پروگراموں کا تسلسل اسی موضوع پہ ہے قرآن کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انفاق کی تلقین تو ہو گئی، اور انفاق ہم کرتے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے لیے یہ رعایت بھی رکھی ہے کہ انفاق میں ہم نے تمہارے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ روز دینا ہے، اتنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب چاہیں دے دیں، نہ ہو تو نہ بھی دیں، پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، انفاق ہے۔ زیادہ دیں، کم دیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے یہاں تلقین کی ہے آج کے سبق میں، کہ میرے راستے میں دینا ہے تو محبوب مال سے دینا ہے، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہی دینی ہے مجھے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے لیے تو بہترین پسند کرو، نفیس ترین چیز پسند کرو، اور میرے راستے میں یا تو کسی اندھے کو میرے حوالے کر دو میرا قرآن سیکھنے کے لیے، اور جن کی آنکھیں ہیں، جن کی بصارت ہے، ان کو تم دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دنیاوی تعلیم کے سوتے بھی تو کلام اللہ سے پھوٹتے ہیں۔ بالکل بے شک ایسے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا بالکل ایسے۔ کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ دنیاوی علوم ہیں، یہاں تک کہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے، ہوا بازی جو ہے، کاسمولوجی ہے، ایروناٹیکل سٹڈیز جو ہے، وہ ساری کے ساری اس کی روٹس کلام اللہ ہے۔ جی ایسے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جبلت کیوں ہے انسان کی کہ وہ اپنے لیے نفیس ترین پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے وہ ناقص ترین چیز پسند کرتا ہے، ایسا کیوں؟ بہت شکریہ سر، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ سے انسانوں کے مابین دلداری چاہتے ہیں، دل آزاری نہیں چاہتے۔ ٹھیک۔ اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ردی اور نکمی چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کہ قربانی پہ لنگڑا جانور، آنکھوں سے اندھا جانور، ایسا اپاہج جانور، ایسا لاغر جانور اس کی راہ میں قربان کیا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ قبول ہی نہیں کرتے ردی چیزوں کو۔ کس طرح بچا ہوا سالن دے رہے ہو، کس طرح سائل تمہارے پاس آتا ہے تو تم بڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھٹے پرانے کپڑے نکال کے دیتے، ہزار کے نوٹ بھی اسے دکھا رہے ہو، 500 والے بھی دکھا رہے ہو، 5000 والے بھی دکھا رہے ہو، 100 والا بھی دکھا رہے ہو، 10 والا بھی دکھا رہے ہو، لیکن 10 والا پھٹا ہوا نوٹ اندر سے نکال کے دیتے ہو، اور وہ سائل جو ہے نا وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر 5 کلو آٹا کیسے لے کے جاؤں گا۔ یہ تو میرا جو تقاضا ہے، میرا تو تقاضا 1000 روپے کا ہے، اور اس نے مجھے بڑے بڑے اللہ کے دیے ہوئے جو اس کے پاس نوٹ ہیں، اس کے پاس مال ہے، اس میں سے صرف 10 روپے پھٹا ہوا نوٹ نکال کے دیا، اور وہ بھی کراہت کے ساتھ۔
ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ ہرگز ردی گھٹیا نکمی چیزیں قبول نہیں کرتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مومنین کو دیا، بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرات انبیاء اور رسول کی جماعت کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ مال میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو اعمال تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ مومنین کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم میں پاکیزہ مال دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، پھر ہمارے ہاں قابل قبول ہوگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسطوانتین فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے جو استوانے جو پلرز تھے ان کے ساتھ کچھ لوگ کھجوروں کے خوشے باندھ دیا کرتے تھے آ کے، اور فقراء کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، اہل صفہ کی جماعت ان خوشوں میں سے کھایا کرتی تھی۔ بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نکمی، ردی اور گھٹیا کھجوریں جو اپنے اونٹوں کو ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ مسجد نبوی میں استوانوں کے ساتھ باندھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ہمیں یہ گھٹیا چیزیں، یہ خبیث چیزیں اور ایسی چیزیں جو تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو، وہ میرے بندوں کو، میری مسجد میں جو پوری دنیا کے لیے ایک شمع روشن کرے گی، وہ میرے نبی جو شمع ہدایت ہیں، اور ان کے پروانے جن سے رسالت کے اور جنہوں نے رسالت کی شمع کو اپنے اندر جذب کیا اور جنہوں نے دین اسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، تو مجھے ان کی بے توقیری برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انسان کی اس بد فطرت کو، اس بری جبلت کو اجاگر کیا، اس کو واضح کیا کہ ایسے لوگوں کا تو نہ مال قبول ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے لوگ معاشرے میں قابل مستحسن ٹھہرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حفظ صاحب دیکھیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کئی پروگراموں میں بات ہوئی ہے کہ اللہ کو انسان سے محبت ہے، جی مسلمان سے محبت جی فائق ہے، جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے اللہ کو محبت نہیں احترام ہے، اور انسانیت۔ انسان میں وہ انسان بھی شامل ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں، جی ایسے ہی، پھر بھی اللہ کو اس سے، جی بالکل ایسے، اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے۔ بالکل ایسے، اچھا، جب ہم تحفہ دیتے ہیں جی تو بڑا ڈھونڈ کر ہم اپنی پسند کا تحفہ دیتے ہیں کہ جس کو دینا ہے تحفہ محبت کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کو پسند آ جائے۔ جی پہلے اپنی پسند، جی وہاں تو ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ جو مجھے چیز پسند نہیں ہے وہ میں کہوں کہ میں تحفے کے طور پہ دے دوں، بلکہ ہم پسند کر کے اور اس کی پسند کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی پسند کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کتنی ہزیمت کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو پھر ہم وہ ایسی چیزیں نکالتے ہیں، پھٹے پرانے سویٹر نکالتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے نکالتے ہیں اور وہ ہم دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تو دل آزاری کی انسان کی، اور انسان کی دل آزاری ہوئی تو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ تو اپنے برے بندے کی غیبت پسند نہیں جی کرتا۔ بالکل ایسے، غیبت کے معنی مفہوم میں کیا بات داخل ہے؟ غیبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں یہ بات شامل ہے کہ کسی میں عیب پایا جاتا ہے، برا ہے وہ شخص، وہ غیبت، اور اس کو برا کہنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے کہ میں اپنی اولاد میں سے برداشت نہیں کرتا کیسا بھی ہے کوئی اس کو برا کہے، جی بالکل ایسے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، بالکل ایسے، ایسے اللہ سے بھی نہیں برداشت ہوتا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ اور سر اس میں بنیادی جو نقطہ ہے، بنیادی جو فلسفہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے جتنے بھی طریقے جی شریعت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے ہم محروم المال، مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم صدقہ فطر کے ذریعے کرتے ہیں، ہم خمس کے ذریعے کرتے ہیں، ہم عشر کے ذریعے کرتے ہیں۔ 600 کلو گرام ہمارے پاس جب گندم آ جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ حکم لاگو ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے نا اس کو تم نے اللہ کی راہ میں دینا۔ پھر اسی طرح یہاں تو اس آیت مبارکہ میں زمین سے نکلنے والی نباتات کی بات ہو رہی ہے، ایسے معدنی کانیں کہ جن سے ذخائر نکالے جاتے ہیں، ایسے گڑے ہوئے دفینے جو زمین سے نکالے جاتے ہیں، ایسے غوطہ خور جو سمندروں کی تہوں میں جاتے ہیں، وہاں سے موتی اور گھونگے اور مونگے نکالتے ہیں جو بڑی قیمتی نباتات ہیں، جی وہ نکالتے ہیں۔ ان میں سے بھی اسلام نے کمپلشن عائد کی ہے کہ ان میں سے بھی خمس دینا ہے تم نے۔
اگر تم نے قسم کا کفارہ دینا ہے تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ گھٹیا درجے کا کھانا نہیں ہوگا، جیسے خود کھاتے ہو. وہ اچھے درجے کا کھانا ہوگا. اگر تم نے روزے کا کفارہ دینا ہے تو وہ گھٹیا درجے کا قبول نہیں ہوگا، وہ اچھے درجے کا ہوگا جو خود کھاتے ہو. قربانی دینی ہے تو گھٹیا درجے کا جانور عقیقہ قبول نہیں کرنا ہے، ہوگا. عقیقہ کرنا ہے تو گھٹیا نہیں دینا تم نے. پھر اسی طرح تم عورتوں کے ساتھ زہار کر بیٹھے ہو، اگر لا یعنی بے مقصد بات کر بیٹھے ہو تو پھر مساکین کو اللہ کہتا ہے کھلانا حافظ ہے، صاحب، لیکن گھٹیا انداز سے نہیں آپ نے کھلانا. ایک بات کہی، میں چاہتا ہوں وہ ذرا اور کھل جائے. جب ہم یہ عقیقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ سب سے چھوٹا سا جانور، جی سب سے چھوٹا جو سب سے کم قیمت ہو، جی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. یہ کس کو دھوکہ یہ دیتے سر معاشرے میں اصطلاح ہے، یہ صدقے کا بکرا ہے. ہاں، صدقے کا بکرا وہ ہے. بڑی بڑی بالوں والا، ہاں، اور اس کی گوشت سے بھی ہیک آتی ہے، وہ گوشت دیا جاتا ہے. یہ جی صدقے کے بکرے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کا صدقہ قبول کرتے ہیں. ہم نے صدقے کا مفہوم کیا کالا مرغا اور کالا بکرا سمجھ لیا ہے. کلو تکبیرت صدقہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صدقہ کیا ہے. کلو تکبیرت صدقہ، لوگو ایک بار تکبیر کہنا صدقہ ہے. کلو تکبیرت صدقہ، کلو تحمیدت صدقہ، کلو تسبیحت صدقہ، کلو تحلیلت صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر وفی بضع احدکم صدقہ. تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے منہ میں حلال لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. اور ہم نے صدقے کو مفہوم اس کو کنسائز کر لیا ہے اور اس کو کنٹین کر لیا ہے صرف وہ ایک بالوں والا چھوٹا سا بکرا، چھوٹا سا، جی وہ 10-12 ہزار کا، اور وہ دیا جاتا ہے. شاید اس میں سے 4-5-6 کلو گوشت نکلتا ہے اور اس میں سے بھی ہیک آتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو قطعاً ایسے مال کی ضرورت. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جس طرح صحابہ قربانی میں. کے لیے تو ہم اچھے سے اچھا بکرا تلاش کرتے ہیں، اور عقیقے کے لیے جی سب سے نحیف ترین چھوٹا سا. مت کرو کبھی کسی سے سلوک بھول کر بھی ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. ہاں، آپ کو اگر کوئی دے اس طرح کا تحابو، ہدیہ دینے کا جو بنیادی فلسفہ ہے، تحفہ دینے کا، اچھا، وہ محبت ہے. یہاں پر جو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے نا یزدانی صاحب کہ کیا ایسی چیزیں اگر تمہیں کوئی دے تو لوگے، تمہارا دل نہیں کرے گا، لیکن بعض اوقات توان کا رہن، ہاں جی، ناگواری کے ساتھ تم قبول کر لیتے ہو. یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ اکثر ہم چونکہ قرآن کی صدا ہے اور قرآن زندگی کی بات کرتا ہے، تو ہماری زندگی میں جب شادی بیاہ ہوتا ہے اچھے اچھے سوٹ ہم خود رکھ لیتے ہیں، اور نکمے ترین لوگوں کو دے دیتے، وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اچھا، پھر اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی نکمے ترین. اب وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، چلیں اس کے سامنے کچھ نہیں کہتے. یہ ہے وہ مقام کہ تم پسند نہیں کرتے لیکن اپنی بے توقیری کو پس پش ڈال کر تم لے بھی لیتے ہو کہ کیا کہیں. اور سر یہ مذموم جذبہ میں نے حرمین شریفین میں دیکھا. وہاں لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب میں اجوا کھجوریں بانٹنی ہیں، اور یہ جو ردی کھجوریں ہم نے لی ہیں نا، یہ 10-12 ریال والی، یہ ہم لوگوں کو دے دیں گے. وہاں بھی یہ مذموم جذبہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے. کس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جی رضانی صاحب، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اب یہ بات بھی حکمت کی تھی. جی جی. اور جسے حکمت مل گئی اسے ایسے ہے جیسے خیر کثیر مل گئی. جی. ہمارے ناظرین کو بتائیے حکمت کیا ہوتی ہے اور خیر کثیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت قرآن مجید میں مختلف 4 مقامات پر آتی ہے اور اس میں 4 کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ 4 کام کر کے دکھلا دیے. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور اتنے مؤثر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی کہ پورے عرب کا منہ بند ہو گیا، اور جو بڑے بڑے شاعر تھے ان کی حیثیت ماند پڑ گئی. اور زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا شاعر جس کو شعر کہنے پر لوگ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، تو اس نے شعر کہنا بند کر دیے. تو لوگوں نے پوچھا، تو وہ کہتا ہے افبعد القرآن،
کیا قرآن مجید کے بعد بھی کسی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ تفصیل کے ساتھ لوگوں کو دی، اور اس کے متعلقہ جو احکام ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں جائز ہیں اور یہ نہ کرنے کے کام ہیں ناجائز ہیں، اس کے بارے میں بتایا۔ والحکمہ، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مطابق، اس کتاب کے مطابق زندگی گزار کر دکھائی، قرآن کے مطابق، اور زندگی گزارنے کا حکیمانہ اور دانش مندانہ طریقہ بھی یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری۔ حکمت سے مراد یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح قرآن چاہتا ہے، جی بالکل، اور یہ جو حکمت ہے اور اس سے جو حکیم ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پہ کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ حکیم ہے، ایک انسان جو حکیم ہوتے ہیں وہ کیوں حکیم کہلاتے ہیں کہ وہ نبض دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اتنی بصیرت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کی نبض دیکھ کر کہ اندر بیماری کیا ہے۔ اللہ حکیم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اپنی مخلوق کے ظاہر اور باطن کا جو زمین کے اندر ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اور جو اوپر ہے اس کا بھی پتہ ہے اس کو کیا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی حکمت والا ہے، بالکل، وہ نباز ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اور ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے حکمت کا درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ سوچ کے، سمجھ کے، جان کے، پہچان کے تم نے اپنے فکر و عمل کی آبیاری کرنی ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں آیات کی، اللہ کی نشانیوں کی تفہیم بھی کروائے گا، کتاب کی تعلیم بھی دے گا، تمہارا تزکیہ بھی کرے گا، اور تمہیں حکمت بھی سکھائے گا کہ کون سی بات کب کرنی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ حافظ صاحب، آج کے سبق میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں آگاہ رہنا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں مفلسی سے نہیں، اس کا خوف نہیں دلاتا بلکہ امید دلاتا ہے فراخی کی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے 269 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ترجیحی بنیادوں پر ہمیں تلقین بھی کی ہے، توجہ بھی دلائی ہے، متنبہ بھی کیا ہے کہ یاد رکھنا میرے بندوں میں، میرے راستے میں جب خرچ کرنے لگو تو ردی چیزیں چھانٹ کر نہ دینا۔ یہ انسان کی بے توقیری ہے، اور اللہ کو انسان کی بے توقیری ہرگز 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 پسند نہیں ہے۔ ناظرین کرام، زیرو ٹالرنس ہے، میں اگر یہ بھی کہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے کہ کسی انسان کو بے توقیر کیا جائے، اور ہم کرتے ہیں، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا مال آ گیا، جمال آ گیا، یا کمال آ گیا تو ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، بے توقیر کرتے ہیں، کبھی کلام سے، کبھی بات سے، کبھی اپنے عمل سے، کبھی رویوں سے، بیہیویئر سے۔ اللہ رب العزت کو ناظرین کرام اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ کسی کا منہ اس طرف ہو تو تم نفرت سے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھا لو، یہ تک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر برا انسان ہے تو اس کو تم برا کہہ دو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے بندہ تو میرا ہے نا،
تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ مجھے پتہ ہے وہ جیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن میں نہیں پسند کرتا کہ تم اس کو برا کہو۔ حافظ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور بڑے معاشرتی اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں پیغامات دیے ہیں کہ ایک تو وہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، میں نے وقفے سے پہلے اس کی وضاحت فرما دیں، اور دوسرا 2 منٹ ہے آپ کے پاس، 1 منٹ۔ دوسری بات یہ کہ ارشاد ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ شیطان ہر اس راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس راہ کو مسدود کرتا ہے جو اللہ کی رضا اور رضوان سے جڑی ہے۔ ٹھیک، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ چونکہ نار جہنم کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو کم کرتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو اس کی رضا و رضوان میں بدلتا ہے، اس لیے شیطان کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ اس کی راہ میں دیا جائے، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کر کے اس کو راضی کیا جائے۔ اور یہاں وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ اس سے مراد محدثین نے یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد قبیح ترین قسم کی بخل ہے، ایسی کنجوسی ہے، اس سے مراد اعلانیہ یا ایسی بے حیائی نہیں ہے جس طرح دوسرا مفلسی سے ڈراتا ہے مفلسی اور ایسی بخل کا احساس دلا کر خوف دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں مال دیا تو، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں غریب نہیں کرتا۔ اور اللہ کی صدا، اللہ کی ندا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ شیطان اس راہ کو مسدود کرتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ نہ دیا جائے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ حکمت سے ہر وہ طریقہ، ہر وہ دانش مندی، ہر وہ فراست جس سے انسانوں کے مسائل سلجھتے ہوں، وہ باتیں حکمت پر مبنی ہیں۔ اس کی وضاحت نبی مکرم علیہ السلام نے یوں فرمائی کہ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، معاشرے کے بہترین 2 لوگوں کی عکاسی اور غمازی اور ان کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اور وہ دن رات حق کے ذریعے حق کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور دوسرا وہ شخص ہے، یہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، یہ کریم ہے معاشرے کی۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، فیقضی بہا ویعلمها الناس، اب چونکہ یہ فیصلے اس انصاف پر مبنی ایک جو دستور ہے، ایک قاعدہ جو کلیہ ہے، اس کے مطابق کرے گا، اور پھر قرآن کی اس آیت کا بھی مصداق ٹھہرے گا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایسے وہ تمام قاضی جو حکمت سے بھرپور ایک شعار رکھتے ہیں، ایک فہم و فکر رکھتے ہیں، ایک ایسا قلب سلیم رکھتے ہیں جو دانش مندی پر مبنی ہے، جو فراست پر مبنی ہے، ان سے ایسے فیصلوں کا سرزد ہونا، ان سے ایسے فیصلوں کا لزوم ہونا جو اللہ کی بغاوت پر اور اللہ کی معصیت پر مبنی ہو، وہ مرتکب نہیں ہوتے، وہ ایسے تمام طریقوں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، جو جہنم کے قریب کریں اور جنت سے دور کریں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی اور اس خوبصورت رہنمائی کا بھی۔ جناب محمد علی یزدانی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ہمارے وطن عزیز میں ہائر ایجوکیشن ایک ادارہ ہے جس کو ہم HEC بھی بولتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اس کے زیر اہتمام گزشتہ روز ایک کانفرنس کی گئی اور اس کانفرنس کا موضوع تھا ایریڈیکیشن آف بلاسفیمی، اور اس کا شعور، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی روٹس کیا ہیں بلاسفیمی کی۔ ناظرین کرام، اس میں راؤ عبدالرحیم جو کہ اس بورڈ کے چیئرمین ہیں، روح رواں ہیں، جو بلاسفیمی کی وجوہات کو تلاش کرتی ہے، روٹ کاز کو تلاش کرتی ہے، میں پھر نام بڑے فخر کے ساتھ لوں گا، جناب راؤ عبدالرحیم۔ فیڈرل کمیشن ہے فار دا ایریڈیکیشن آف بلاسفیمی، کہ جہاں انبیاء کی مقدسات کی اہانت ہوتی ہے۔ جناب راؤ عبدالرحیم نے اپنا مقدمہ
جب پیش کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آج کوئی تقریر نہیں کر رہا، اپنا درد نکال کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے بڑے اچھے لگے ان کے الفاظ. میں خود شریک تھا اس میں، کانفرنس میں، زوم پر. تو ناظرین کرام، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہی کہ اگر ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو مجھے اگر کوئی یہ کہہ دے، یا گھر میں ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، مجھے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آج فلاں مقام پر فلاں جنرل صاحب نے آپ کا نام لیا تھا اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا تھا، تو میں چکنا ہو جاتا ہوں. ہے میرے لیے کہا ہے. اگر کسی مقام پر یہ مجھے کہا جائے کہ فلاں بڑے شخص نے تمہارا نام لے کر یہ بات کہی ہے اور تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے، تو میں ایسے چونکتا ہوں، اچھا میرے لیے بھیجا ہے. ناظرین کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کلام اللہ، جس کی صدا ہم بلند کر رہے ہیں، جب یہ کسی کو فیملی میں بیٹھے ہوئے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ صدا دیتا ہے، تو ہم منہ اس طرف کر لیتے ہیں. جب دوستوں میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی کریم نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے، ہم چونکتے ہی نہیں ہیں. ناظرین کرام، میرے نبی کی ذات ایک کہکشاں ہے، وہ کوئی انفرادی ذات نہیں ہے، وہ کہکشاں ہے. اور کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ جس سے مختلف رنگ نکلتے ہیں. ایک ستاروں کی کہکشاں ہوتی ہے اور ستارے جگمگاتے ہیں، ہر ستارے کی ایک نئی روشنی ہوتی ہے. میرے نبی کی ذات کی بھی ناظرین کرام مختلف رنگ ہیں. آپ کبھی ان کی صفات پر غور کریں، توجہ کریں، اور صفات سے جو صفاتی اسماء آپ کے بنتے ہیں، جن کو ہم اسماء النبی کہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ قوس قزح کے رنگ ہی تو ہیں. ناظرین کرام، کبھی غور کیا ہے کہ آپ احمد کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ محمد کیوں کہلاتے ہیں؟ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں اور تعریف کیے گئے ہیں، ستائش کے قابل ہیں اور آپ کی ستائش کی گئی ہے. صرف امت سے نہیں، انسانوں سے نہیں، ملائکہ سے آپ کی ستائش ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سے آپ کی ستائش ہو رہی ہے. اس لیے آپ محمد ہیں. احمد کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. پھر ناظرین کرام، آپ مومن ہیں. آپ کے صفاتی اسماء میں سے ایک اسم گرامی ہے سیدنا مومن. کیوں؟ کہ ایمان کی کرنیں جو پھوٹتی ہیں وہ آپ کی ذات بالا سے پھوٹتی ہیں، جس پر یقین کر کے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم صاحب ایمان کہلاتے ہیں، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں. پھر آپ کے قوس قزح کے رنگوں میں ایک آپ کا اسم گرامی ہے الحق. کیوں ہے؟ کہ حق کی پیروی کا جو مرکزی نقطہ اور محور ہے وہ ذات کریم ہے آپ کی، اس لیے آپ کو حق کہا گیا ہے. اور پھر ناظرین کرام، آپ داعی ہیں. کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے والے. آپ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. اور جب آپ برائی سے روکتے ہیں تو آپ نذیر بن جاتے ہیں، جب نیکی کے بدلے آپ بشارت دیتے ہیں تو آپ بشیر بن جاتے ہیں. کون غور کرے گا؟ کون غور کرے گا ان پر؟ ناظرین کرام، اسی طرح سے آپ رحمت للعالمین ہیں. میں نے ایک دن وضاحت کی تھی کہ عالمین، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حشر اور عالم انجام تک آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں. تو یہ آپ کی ذات والا شان کے مختلف رنگ ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں. کب اپنی سیرت و کردار میں داخل کرو گے؟ ناظرین کرام، میں پھر سلام کرتا ہوں ایک مرتبہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ انہوں نے بلاسفیمی کی وجوہات، روٹ کازز کو کل اجاگر کیا ایک کانفرنس میں، اور جناب راؤ عبدالرحیم کو، اور ہمارے پاکستان کے دوسرے ادارے بھی تھے جنہوں نے کنٹریبیوشن پیش کیا اس کانفرنس میں. میں سلام کرتا ہوں. اللہ کرے یہ شعور اور آگہی اتنی فلورش ہو جائے، اتنی فلورش ہو جائے کہ ہم اپنے نبی کی توقیر کے داعی تو ہو جائیں، بے توقیری کے مرتکب نہ ہو جائیں.
ورنہ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے قرآن ختم کرتا ہوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔